इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। जुमा 27 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। एक आवाज, एक लहजा, एक रिवायत जो निस्फ सदी से ज्यादा अरसे तक घरों, दिलों और जहनों में गूंजती रही। वो प्रोग्राम जिसने खबरों को न सिर्फ सुनाया बल्कि हमें सोचने का सलीका भी दिया। वो नाम जिसने रेडियो की दुनिया में एतमाद और वकार की मिसाल कायम की, यानी BBC सैरबीन। खुदा इकराम और सैरबीन की पूरी टीम को इजाजत। जब 7-8 बरस कबल ये आवाज खामोश हुई तो सिर्फ एक प्रोग्राम बंद नहीं हुआ था, बल्कि लाखों दिलों में एक खला पैदा हो गया था, एक बेचैनी, एक अधूरापन, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का कोई अहम हिस्सा छिन गया हो। लेकिन रिवायतें मरा नहीं करती, क्योंकि इन्हें जिंदा रखने वाले लोग जो होते हैं। ज़िग-ज़ैग न्यूज़ ने इसी रिवायत को फिर से जिंदा किया और उन सामीन और नाजरीन को दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जो पूरी जिंदगी सैरबीन सुनते हुए अपनी फिक्री जहतों को वुसअत देते रहे। आपकी फरमाइश पर गुज़िश्ता जुमा हमने शफी नकी जामी का एक तारीखी प्रोग्राम नशर किया था और आज हम पेश कर रहे हैं एक और मोतबर आवाज। वो आवाज जो संजीदगी, वकार और पेशा वराना महारत की अलामत रही, यानी माहपारा सफ्तर। आज ही के दिन सन 2017 में नशर होने वाला ये प्रोग्राम आपको न सिर्फ उनकी दिलनशीन आवाज सुनने का मौका देगा, बल्कि आपको वक्त के उस सफर पर भी ले जाएगा जहां माजी के वाकयात, खबरें और लम्हात एक बार फिर जिंदा हो जाएं। ये सिर्फ एक नशर मुकर्रर नहीं, ये एक तारीख है, एक याद है, एक एहसास है। तो आइए वक्त की घड़ी को जरा पीछे ले चलते हैं। माइक ओवर टू माहपारा सफ्तर। जुमा 27 फरवरी की सैरबीन के साथ माहपारा सफ्तर का सलाम। मजहबी शिद्दत पसंदी की लहर मशरिक़ वस्ता से बांग्लादेश तक, मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखने वाले एक ब्लॉगर को हलाक कर दिया गया। तो क्या ये शिद्दत पसंदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी संगीन है? जी नहीं, इतना नहीं है। बात सिर्फ ब्लॉगर्स के बीच में ही रह गया ये, लेकिन आम आदमी में ये नहीं आया। तफसील खबरों के बाद। ये BBC उर्दू सर्विस है। शुमाइला खान से खबरें सुनिए। बांग्लादेश के दारकूमत ढाका में अदीबों और असातिज़ा समेत सैकड़ों अफराद ने बांग्लादेशी निजात अमरीकी ब्लॉगर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा किया है। मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखने वाले ब्लॉगर अविजीत राय को कल रात ढाका में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। वो अमरीका से बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी में मुनक्किद एक बुक फेयर में शिरकत के लिए आए थे। बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से इस वाक़े पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो एक मकामी इस्लामी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात कर रही हैं जिसने इस कत्ल की तारीफ की है। वाज़ेह है कि मिस्टर रॉय के सेक्युलर और आज़ाद ख्याल नुक्ता नज़र को इस्लाम मुखालिफ करार देकर तनकीद की जाती रही है और उन्हीं नज़रियात की तरवीज की वजह से उन्हें मौत की धमकियां भी मौसूल होती रही थीं। हुकूक़ इंसानी की आलमी तंजीमों ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में मुतहर्रिक शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया इराक़ के बेशतर इलाकों में अक़लियतों के खात्मे के लिए कोशां हैं। तफसील सुनिए ज़ीशान हैदर से। इस तहकीक में शामिल इंसानी हुकूक के इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इराक़ में अक़लियतों का वजूद ख़तरे में है। इदारे का कहना है कि दौलत इस्लामिया की शिद्दत पसंद नस्ल कुशी के जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। अक़लियतों के हुकूक के लिए काम करने वाले इस ग्रुप के मुताबिक पिछले साल जून से अब तक हज़ारों ईसाई, यजीदी, तर्कमान और दीगर अफराद को अगवा किया गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। इदारे का कहना है कि ऐसा ज़ाहिर होता है कि दौलत इस्लामिया इराक़ के मजहबी और नस्ली तनव्वुर को शऊरी तौर पर जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने PIA के कंट्री मैनेजर को मुबैना तौर पर हिरासा करने पर एहतजाजन बांग्लादेश जाने वाली परवाज़ों को आइंदा 11 रोज़ तक मुअत्तल कर दिया है। बहाली का फैसला वज़ारत ख़ारजा करेगी।
कराची से रियाज सुहेल। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के तर्जमान रफीक जरदारी ने BBC से बात करते हुए परवाजें मुअत्तल करने के फैसले की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि हफ्ते में बांग्लादेश के लिए 5 परवाजें जाती थीं, जिनको 10 मार्च तक मुअत्तल कर दिया गया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में PIA के कंट्री मैनेजर को मुबैना तौर पर बांग्लादेश की एजेंसियों ने हरासा किया था, जिसके बाद वो वतन वापस आ गए हैं। PIA के तर्जमान रफीक जरदारी के मुताबिक सूरत-ए-हाल से वजारत खारजा को आगाह किया गया है। 10 मार्च के बाद परवाजों की बहाली का फैसला हुकूमत करेगी। वाज़ेह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान सफर के लिए जमीनी या बहरी नहीं, सिर्फ फिजाई रास्ता मौजूद है। गुजरात की एक ज़ैली अदालत ने सन 2002 के मजहबी फसादात के 6 मुल्ज़िमान को कत्ल के केस में बरी कर दिया है। दिल्ली से सुहेल हलीम। गुजरात में खूनरेजी के दौरान एक बरतानवी कुनबा भी तशद्दुद की जद में आया था। ये लोग गुजरात में अपने आबाई घर लौट रहे थे कि हिंदू शिद्दत पसंदों ने उन्हें उनके ड्राइवर के साथ कत्ल कर दिया था। बरी किए जाने वाले अफराद पर इल्जाम था कि वो हमलावर हुजूम में शामिल थे। इन फसादात में 1000 से ज्यादा अफराद को हलाक किया गया था और इनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्तगासा ने मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। ताज़ा इत्तलात हैं कि अमरीका की रियासत मिजूरी में सिलसिलावार फायरिंग के दौरान 9 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी अखबार ह्यूस्टन हेरल्ड न्यूज़ पेपर की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कम से कम 4 जाए वक़ुआ की निशानदही की है, जबकि दीगर 2 की छानबीन की जा रही है। हुकाम का कहना है कि उन्हें जाए वक़ुआ के करीब पार्क की गई एक कार से एक लाश मिली है, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि वो फायरिंग करने वाले शख्स की है। मकामी रिहायशियों ने बताया कि जुमे को पुलिस ने घर घर जाकर लोगों को खबरदार किया कि वो अपने घरों को महफूज बनाएं। जर्मनी की पार्लियामेंट ने यूनान के बेल आउट प्रोग्राम में जून तक तौसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। यूनान और यूरोजोन में शामिल ममालिक के दरमियान बेल आउट पैकेज में तौसी से मुतालिक मुआहिदा पिछले हफ्ते ही तय पाया था। रूस के हुकाम का कहना है कि मुल्क के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्टाफ की तनख्वाहें 10% तक कम करने का फैसला किया है। यूक्रेन में रूसी इक़दामात के खिलाफ मगरबी पाबंदियों और तेल की गिरती हुई कीमतों के बायस रूस की आमदनी में तेजी से कमी आई है, जिससे निमटने के लिए मिस्टर पुतिन ने यह फैसला किया। और अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक अफगान खातून ने सड़कों पर जिनसी हिरासगी का शिकार होने वाली खवातीन की मुश्किलात के इज़हार के लिए एक इंतहाई अलामती इक़दाम उठाया है। तफसील सुनिए नौशीन अब्बास से। कुबरा खादमी नामी ये अफगान खातून जिनसी हरासगी की शिकार खवातीन की मुश्किलात के इजहार के लिए काबुल के एक पुरहुजूम इलाके में चंद मिनट्स के लिए आहिनी कमीज पहन कर गईं। वो बताती हैं कि ये वही इलाका है जहां बचपन में उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था और अब भी इसी इलाके में मर्द उन्हें छूने की कोशिश करते हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव। हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा? हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद। सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर। बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए। हालात हाज़रा का प्रोग्राम सैरबीन BBC की उर्दू नशियात में पेश किया जा रहा है। हुकूक इंसानी की तंजीमों को तशवीश है कि मजहबी अदम रवादारी के बायस मशरिक़ वस्ता में शिद्दत पसंद सरगर्मियों में मुलविस तंजीम दाइश इराक के बेशतर इलाकों से अक़लियतों को ख़त्म करना चाहती है। BBC-Urdu.com पर यह हमारी शह सुर्खी है और मजहबी शिद्दत पसंदी की लहर बांग्लादेश तक सबसे पहले हमारा यही मौजू है और इसी का हम अहाता भी करेंगे। बांग्लादेश में मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखने वाले एक ब्लॉगर को हलाक कर दिया गया। पुलिस कहती है कि बांग्लादेशी निजाद अमरीकी ओबजीत रॉय को नामालूम अफराद ने चाकू से वार करके उस वक्त हलाक किया जब वो अपनी अहलिया के हमरा ढाका यूनिवर्सिटी में एक किताबी मेले से वापस आ रहे थे। उनकी अहलिया इस हमले में शदीद जख्मी हुई हैं। हमने इस वाक़े की तफसीलात और ये जानने के लिए कि क्या बांग्लादेश में भी वाक़यात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहज पे जा रहे हैं, ढाके में एक सीनियर सहाफ़ी और एक रोजनामे के मुदीर सैफुल हुदा से बात की। हमारे यहाँ जो ब्लॉगर हैं बहुत सारे तो सियासी मामले में ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी रिलीजियस में चले जाते हैं।
ان لوگ کے بلاگنگ میں جو سب نام ابھی آیا ہے، جیسے کہ بلاگر ہے فرابی شفیع الرحمان، ابھیجیت رائے کو وہ بہت پہلی 2014 کے جنوری میں وارننگ دے چکے تھے کہ وہ جو سب بات لکھے ہیں وہ سب بناوٹی ہے، اس کے لیے ان کو سزا ملنا چاہیے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں سیف الہدا صاحب، اس سے قبل احمد رجب حیدر بھی اسی طرح شدت پسند حملے میں مارے گئے ہیں، تو کیا بنگلہ دیش میں بھی شدت پسندی اور انتہا پسندی اس حد تک جا پہنچی ہے جس طرح پاکستان یا افغانستان میں ہے؟ پبلک میں نہیں ہو رہا ہے، یہ تو بلاگ میں ہو رہا ہے، اور یہ صرف بلاگ ہی میں ہے، آمنے سامنے نہیں ہے۔ اچھا، پبلک میں ہارمنی بہت زیادہ ہے، جو لوگ بلاگرز کے اگینسٹ میں ہیں وہ لوگ بولتے ہیں یہ 16 کروڑ مسلمان کا ملک ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ بنگلہ دیش میں شدت پسندی اور انتہا پسندی اس نوعیت کی نہیں ہے جو پاکستان یا افغانستان میں ہے؟ بنگلہ دیش میں معاملہ مختلف ہے۔ جی نہیں، اتنا نہیں ہے، بات صرف بلاگرز کے بیچ میں ہی رہ گیا یہ، لیکن عام آدمی میں یہ نہیں آیا۔ تو یہ جو دھمکی دیتے ہیں بلاگرز کو اور پھر مار بھی دیتے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ دو جو پارٹی ہے، ایک پارٹی کو سب کوئی پہچانتا ہے، وہ لوگ عام آدمی میں بھی آتے ہیں، یہ لوگ بھی بلاگرز ہیں، ٹیچرز ہیں یا پوئٹ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا میوزیشینس ہیں، زیادہ تر کلچرل اور لٹریچر فیلڈ کے زیادہ تر یہ ممبرز ہیں، اور جو خلاف میں ہے وہ کبھی سامنے ہی نہیں آتے، جو لوگ اپنے کو اسلامسٹ بولتے ہیں لیکن کام دوسری طرح کے کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو کیا جو حکام ہیں یہ اس شدت پسندی، اس خطرے سے آگاہ ہیں؟ آگاہ ہے اور فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہاں سے یہ پوسٹ کر رہے ہیں، ان لوگ کا روٹس کہاں ہے۔ پہلے جو راجیو حیدر جو مارے گئے تھے، اس کے بعد 4 ڈھاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا اس کیس میں، وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے۔ کتنے بلاگرز کو اب تک مارا جا چکا ہے؟ حملہ تو بہت ہوا لیکن مارے گئے یہ دوسرا کیس ہے بلاگرز کے۔ حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ عوام کی سطح پر کیا رد عمل ہے؟ یہ صرف ایک گروپ ہے جو شاہباز بلاگرز جتنے ہیں ڈھاکے میں، قریب 200-300 آدمی تھوڑا سا ریزنمنٹ دکھائے ہیں، لیکن عام آدمی اپنے ریزنمنٹ فیس بک یا دوسرے سب جو سوشل نیٹ ورکس ہے اس میں بہت زیادہ پیش آئے۔ تو کیا میڈیا اس چیز کی حمایت کرتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے نظریات پیش کرنے کی یا کہنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ تو میڈیا از نیوٹرل، یہاں بنگلہ دیش میں میڈیا اس بارے میں سخت خلاف ہے، جو بھی مرڈر یا تھریٹس جو آتے ہیں بلاگرز کے خلاف، لیکن یہ بھی ان لوگ کا کہنا ہے کہ بلاگرز کو اتنا بھی نہیں جانا چاہیے جو بلاسفیمی ہو جائے۔ جو لوگ تھریٹ دے رہے تھے وہ لوگ تو بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو سب کامنٹس دے رہے ہیں وہ ناجائزی ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ بلاسفیمی لا میں یہاں پر بنگلہ دیش میں کیا سزا ہے؟ یہ امینڈمنٹ ہونے کے بعد پنشمنٹ پھانسی تک دیا گیا ہے۔ ڈھاکے سے یہ تھے سینئر صحافی سیف الہدا۔ ڈھاکے میں مذہبی عدم رواداری کے باعث 2 بلاگرز اب تک ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ حملے اس کے علاوہ ہیں۔ ادھر حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث تنظیم داعش عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ان تنظیموں نے اپنی ایک رپورٹ میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا احاطہ کیا ہے، جن میں سر قلم کرنا، مذہب کی جبرن تبدیلی، جنسی زیادتی اور تشدد شامل ہیں۔ سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے ایک رپورٹ میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا احاطہ کیا ہے، جن میں سرقلم کرنا، مذہب کی جبرن تبدیلی، جنسی زیادتی اور تشدد شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات جنگی جرائم یا نسل کشی کے مترادف ہیں۔ اس رپورٹ کا محور عراق کے عیسائیوں کے علاوہ کاکائی، شاباک، ترکمان اور ایزدی اقلیتیں ہیں، اور اس میں 2014 میں دولت اسلامیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موصل کا کنٹرول سنبھالتے ہی دولت اسلامیہ نے اقلیتوں کو نشانہ بنایا اور عیسائیوں سے کہا گیا کہ وہ یا تو موصل سے چلے جائیں یا پھر انہیں مار دیا جائے گا، جبکہ سنجار میں دولت اسلامیہ نے بعض ایزدیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور بعض کو یا تو اغوا کر لیا گیا یا ہلاک کر دیا۔ اس تحقیق میں شامل انسانی حقوق کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ عراق میں اقلیتوں کا وجود خطرے میں ہے۔ ادھر دولت اسلامیہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے ڈیوڈ ہینز کی بیوہ درگانا ہینز نے اپنے شوہر کے قاتل کی شناخت ظاہر ہونے کے بعد کہا ہے کہ آخری چیز جو وہ اپنے شوہر کے قاتل کے لیے چاہتی ہیں وہ باعزت موت ہے۔
मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे जिंदा गिरफ्तार किया जाए। ये उन तमाम अफराद के लवाहिकीन के लिए इखलाकी तौर पर बाइसे तसल्ली होगा जिन्हें इसने कत्ल किया, क्योंकि अगर वो किसी कार्रवाई में मारा जाता तो ये एक बाइज्जत मौत होगी और मैं उस जैसे किसी शख्स के लिए हकीकतन ऐसा नहीं चाहती। मेरा ख्याल है कि इसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इमवाजी के हाथों कत्ल होने वाले अमरीकी सहाफ़ी स्टीवन सोतलाफ के खानदान के एक तर्जुमान ने भी जॉन की जिंदा गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। हम चाहते हैं कि उस पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चले, उसे मुजरिम करार दिया जाए और वो अपनी बकिया जिंदगी अमरीकी जेल में कैद तन्हाई में गुजारे। यही अमरीकी इंसाफ है। BBC को मिलने वाली इतलात के मुताबिक लगभग 25 साल कुवैती नजाद बरतानवी शख्स का नाम मोहम्मद इमवाजी है और वो मगरबी लंदन से ताल्लुक रखता है। बरतानिया में कौमी सलामती के इंसदाद दहशत गर्दी के अदारे के साबिक सरबराह क्रिस फिलिप्स का कहना है कि दौलत इस्लामिया जैसे अस्करियत पसंद गिरोह नौजवानों के नजरियात का गलत फायदा उठाते हैं। उनके तखय्युल की दुनिया हकीकी नाइंसाफियों को देखती है, वो उन्हीं नाइंसाफियों पर तवज्जो देती है और ताकत के निज़ाम में पाई जाने वाली कमजोरियों को नुमाया करती है। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, सिर्फ एक ज़बरदस्त सूरत हो सकती है जिसमें सब बदल सकता है और वो अपने ख्वाबों की मिसाली दुनिया पालेंगे। और यही वो आसान दिलकश ख्याल है जो उन्हें बिलखुसूस नौजवानों को इस जानिब राग़िब करता है। ख्याल रहे कि इमवाजी के रुफ़का ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि उनका ताल्लुक एक खुशहाल घराने से है और उन्होंने यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तालीम हासिल कर रखी है। ग्वांतानामो बे जेल के एक साबिक वकील इस्तगासा प्रोफेसर मोर्स डेविस कहते हैं कि इमवाजी का पस मंजर उन नौजवानों के पस मंजर जैसा नहीं जिनकी बुनियाद परस्ती की जानिब राग़िब होने की आम रस्मी वजूहात होती हैं। आम तासुर यही है कि ये वो नौजवान हैं जिन्हें कोई बेहतर मौके नहीं मिलते तो वो दौलत इस्लामिया जैसे बुनियाद पसंद ग्रोह में शामिल हो जाते हैं, और यकीनी तौर पर जॉन के मामले में ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत से नाराज नौजवान हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने आला तालीमी याफ्ता और अमीर होते हुए भी ऐसा तर्ज अमल अपनाया। मोहम्मद इमवाजी को पहली बार गुज़श्ता बरस अगस्त में दौलत इस्लामिया की जानिब से जारी की गई उस वीडियो में दिखाया गया था जिसमें अमरीकी सहाफ़ी जेम्स फॉली का सर कलम करते दिखाया गया था, जिसके बाद ऐसी दीगर कई वीडियोस सामने आईं। बरतानवी लहजे में अंग्रेजी बोलने वाले इमवाजी ने इन वीडियोस में मुग़वियों को बज़ाहिर हलाक करने से कबल अपनी तकरीर में मगरबी ताकतों पर तंज किया और उन्हें धमकियां भी दी थीं। ख्याल किया जाता है कि मोहम्मद इमवाजी सन 2006 में सोमालिया गए और मुबैना तौर पर उनका ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब से रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो 2012 के आस पास शाम गए, जहां उन्होंने दौलत इस्लामिया में शमूलियत इख्तियार कर ली। BBC के नामानिगारों के मुरासलों पर मबनी ये रिपोर्ट तैयार की थी मासूमा मलिक ने और वही पेश कर रही थी। मजहबी शिद्दत पसंदी से मशरक़ वस्ता में अक़लियतों का वजूद खतरे में, ये खबर आप bbc-urdu.com पर पढ़ भी सकते हैं। रुख करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के शिमाल में नागा पर्वत के बेस कैंप पर 10 गैर मुल्की सयाहों समेत 11 अफराद को हलाक करने वाले 2 मुल्जिमान गिलगित की जेल से फरार हो गए, जबकि फरार होने की कोशिश में अमले की फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक और एक जख्मी हो गया। इस जेल से पहले भी मुल्जिमान फरार हो चुके हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस बताए जाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं और मफरूर मुल्जिमान को पकड़ने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हमने गिलगित के सेक्रेटरी दाखिला से बात की है। मगर पहले इस वाक़े की तफसील और पस मंज़र के लिए गिलगित में मुकीम सहाफ़ी सादत अली मुजाहिद। जो जेल के ज़राए ने हमें बताया है, कुल 6 जो मुश्तबा मुल्जिमान थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर आन कैमरा उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया और कुछ आले कत्ल भी बरामद हुए उनके कब्जे से। अगरचे इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में इनका जो केस है वो अंडर ट्रायल था, लेकिन गुज़िश्ता रात को ये जो 6 में से 4 मुल्जिमान एक बैरक में थे, उनके 2 साथी दूसरे बैरक में थे। तो ये यहाँ जेल के अंदर एक मस्जिद की अलमारी तोड़कर ये चारों मुल्जिमान जेल की डिस्पेंसरी है उसके अंदर पहुंचे, तो वहां से उन्होंने डिस्पेंसरी की जो खिड़की है उसको तोड़ा, तो वो बाहर पहुंचे जेल के पार्किंग एरिया में। जिसके बाद उन्होंने जेल की अकबी दीवार फलांकर गली में पहुंचे, तो वहां मामूल की गश्त पर जो पुलिस एहलकार थे उनसे उनका सामना हुआ। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने फायरिंग की कोशिश की, लेकिन उससे कबल ही उन्होंने फायर खोल दिया पुलिस एहलकारों ने। इसका मतलब ये हुआ कि कैदियों के पास हथियार भी था।
पुलिस ने जो हमें बताया मौके पर, उनमें से बाज के पास हथियार भी हो सकता है। बिल्कुल पुलिस की फायरिंग से ये चारों जो मुलजमान हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से हजरत बिलाल मौके पर ही हलाक हो गया। उसका दूसरा जो साथी है दिलबर बताया गया है शदीद जख्मी हुआ गोली लगने से पुलिस की। और दो जो कैदी थे जिनका नाम हबीबुर रहमान और लियाकत बताया गया है, दोनों फरार होने में कामयाब हो गए। सादत अली मुजाहिद, जिस वक्त ये फरार होने की कोशिश कर रहे थे, क्या उस वक्त अंदर कोई जेल का अमला वगैरह मौजूद नहीं था? बहुत बड़ी तादाद में जेल के एहलकार मौजूद थे। वहाँ जेल के अंदर किसी किस्म की इन्हें मुजाहिमत का, इनको रोकने का कोई हवाई फायर तक नहीं हुआ। और ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद जेल के अंदर इनको रोकने या इनके फरार की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो जेल है सादत अली मुजाहिद, इसमें किस नौयत के कैदी हैं? ज्यादातर आम छोटे मुकदमात के लोग भी हैं, जुडिशल रिमांड पर भी लोग मौजूद हैं जिनको सजा तो नहीं हुई लेकिन उनका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में चल रहा है। जैसे कि ये 6 मुलजमान का केस भी अंडर ट्रायल है इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में। टोटल 102 कैदी इस जेल में मौजूद थे। इस वाक़े से कबल तक 19 बैरक्स हैं। ये बैरक नंबर 6 में थे ये 4 कैदी। अच्छा, तो क्या इस जेल में पहले भी इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं या अपनी नौयत का ये पहला वाकया है? नहीं, इस जेल में कैदियों के फरार के पहले भी कुछ वाकयात हुए हैं, कुछ कैदी वहाँ से फरार हुए भी हैं। क्या उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सका? और ये जो अब फरार हुए हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ किया जा रहा है? जो पहले फरार हुए हैं उनमें से कुछ को तो गिरफ्तार दोबारा किया गया, लेकिन ज्यादातर जो फरार के वाकयात हुए वो गिरफ्तार नहीं हुए। ये जो कैदी हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए जेल का पूरा अमला, डिप्टी सुपरडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरडेंट जेल, 2 हेड वार्डन, 2 वार्डन, आईजी जेल खाना जात ने मुअत्तल कर दिए। लेकिन उसके चंद घंटों बाद चीफ सेक्रेटरी जो कि इंतजामी सरबराह हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने आईजी जेल खाना जात को भी मुअत्तल कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ये जो जेल है जहाँ पर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के कैदी भी मौजूद थे, यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? सिक्योरिटी के इंतजामात ये हैं कि जो जेल का मरकजी दरवाजा है उसके बिल्कुल सामने दरवाजे से मुल्हिका रोड के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की चौकी है। मशरिक की जानिब जो दीवार है उससे मुंसलिक एयरपोर्ट का थाना है। एयरपोर्ट और जेल आमने सामने है, तो एयरपोर्ट में भी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्यूटी रहती है हर वक्त, इस तरह 3-4 हसास मुकामात के दरमियान ये जेल वाकया है। इसके बावजूद ये वाकया हुआ है। इस वाकये के बारे में हुकाम ने ये बताया है कि बाहर से किसी किस्म की सपोर्ट इनको नहीं हुई, अलबत्ता अंदर से यकीनन कोई मिली भगत का नतीजा है जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया हुआ और जेल के अंदर किसी को कानो कान खबर न हो, ये नहीं हो सकता। ये थे गिलगित से सहाफी सादत अली मुजाहिद। और इसी खबर के तनाजुर में हमने गिलगित के सेक्रेटरी दाखिला सिप्तैन अहमद से इस वाक़े के बारे में पूछा तो उनका कहना था, शब गुज़िश्ता कोई 3 बजे ये 4 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, मुल्जिमान थे जिन्होंने जेल से भागने की कोशिश की। जब ये भाग रहे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया, इन्हें चैलेंज किया। इसके नतीजे में एक जाँ बाग हो गया और एक जख्मी हो गया। इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है। लेकिन जिस वक्त ये फरार होने की कोशिश कर रहे थे वहाँ जेल का अमला अंदर मौजूद नहीं था क्या? जी था ना, उन्होंने ही तो फायर करके एक को मार दिया और एक को जख्मी कर दिया। अब 2 बंदे जो फरार होने में कामयाब हुए हैं उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, पुलिस सबका रिगरस ऑपरेशन विद एयर सपोर्ट जारी है। वी आर इंशाल्लाह होपफुल कि उनको हम जल्दी राउंड अप कर लेंगे। इन हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड इंक्वायरी कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, वो अपना सारा कुछ कर रहे हैं, अपनी इंक्वायरी उन्होंने इनिशिएट कर दी है। तो आपको ये लगता है कि इसमें जेल हुक्काम की कोई गफलत शामिल नहीं है? खारिज इम्कान तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है जो अपना काम कर रहे हैं। मगर सिप्तैन में अहमद साहब, हमें तो ये इत्तला मिली है कि ये चारों जेल से बाहर जा चुके थे और जो बाहर जेल के जो थे गश्त पर, उन्होंने इन्हें पकड़ा है। जेल के अंदर से ये कामयाबी से निकल गए थे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। जब ये जेल की मरकजी दीवार से फलांग रहे थे
اس وقت جو ہماری سیکیورٹی تھی انہوں نے انہیں انگیج کیا ہے. 2 بندے ہیں اس میں ہٹ ہوئے ہیں اور باقی جو 2 بندے ہیں وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے. اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں اس جیل میں. کیا ان میں سے کچھ لوگ گرفتار کیے جا چکے؟ کیونکہ یہ باور کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت سنگین نوعیت کے دہشت گردی کے ملزمان ہیں جو یہاں سے پہلے بھی فرار ہو چکے ہیں اور ابھی تک پکڑے نہیں جا سکے. جی ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا ہے, 2 سال پہلے بھی ہوا تھا. ایفرٹس ان کے پیچھے بھی جاری ہیں. یہاں پر اتنی سنگین نوعیت کے ملزمان تھے, اس کے باوجود جیل کے باہر سیکیورٹی کے ایسے کوئی خاص انتظامات نہیں ہیں؟ نہیں جی, سیکیورٹی کے تسلی بخش انتظامات تھے. ہم فریکوینٹلی اس کو وزٹ کرتے تھے. We were seized of the importance of their custody. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے پاکستان کی, کسی بھی قسم کے واقعے کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. All we can do is that we can put in the best that we have. لیکن پہلے جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی دہشت گردی کے ملزمان تھے. آپ لوگ ان کو گرفتار نہیں کر پائے, تو کیا آپ کو امید ہے کہ یہ جو 2 اب فرار ہوئے ہیں ان کو واپس لے آئیں گے جیل میں؟ جی, we are confident. اور جس قسم کا آپریشن ابھی ہم نے لانچ کیا ہے انشاءاللہ we are hopeful جی ہم کر لیں گے. بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کا تو آپ لوگ جانتے ہیں کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا. سپتین احمد صاحب, متعلقہ حکام کو غفلت یا نااہلی پر سزا نہیں ملتی, کیا اسی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے نہیں جا رہے؟ بنو اور ڈیرہ خان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے گلگت بلتستان کے واقعے کے ساتھ. نہ اس میں کوئی ایکسٹرنل اٹیک ہوا ہے, نہ ایکسٹرنل سپورٹ ہوئی ہے. انٹرنلی مینج کر کے یہ بندے بھاگ رہے بھی, اور ایک تو اپنی جان سے گیا ہے اور ایک کریٹیکلی وونڈیڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں, اگر جیل سے کوئی بھاگا ہوا ہے, ان کی انکوائریز ہوئی ہیں. گلگت بلتستان گورنمنٹ نے سینئر آفیسرز کو سروس سے ڈسمس کیا ہوا ہے. دیٹ از آل آن دی ریکارڈ. لیکن کیا اس قسم کا کوئی شبہ تھا یہ, کیونکہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ان پر الزام تھا کہ 9 سیاحوں کو انہوں نے اور اس کے گائیڈ کو مارا تھا, کہ ان کے فرار ہونے کے آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ نیچرلی they were concern number 1. That is why آپ دیکھ رہی ہیں کہ رات کے 3 بجے بھی ان کو within no time ریٹالیٹ کیا گیا. لیکن جیسا ہے آپ کو پتہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں چیزیں کبھی کبھی آؤٹ آف پلان ہو جاتی ہیں, بٹ انشاءاللہ we'll let them. آپ کو لگتا ہے کہ اس علاقے میں یہ چھپ نہیں سکتے کہیں؟ نہیں, یہ چھپ نہیں سکتے ہیں. یہ ٹرین کو یوز کر سکتے ہیں چھپنے کے لیے. ان تمام اینگلز کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تھے گلگت کے سیکٹری داخلہ سپتین احمد, جو کہہ رہے تھے کہ ملزمان کو جلدی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں جیل سے شدت پسندی کے ملزمان فرار. بنگلہ دیش میں مذہبی شدت پسندی, مذہبی عدم رواداری کا نشانہ ایک بلاگر بنا. ادھر عراق میں اور شام میں مذہبی انتہا پسندی کے باعث داعش کی کارروائیوں سے اقلیتوں کو خطرہ ہے. اس موضوع پر ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے نصف میں بہت تفصیل سے روشنی ڈالی, اور اس میں سے کئی رپورٹیں bbc-urdu.com پر بھی موجود ہیں. اور bbc-urdu.com پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر آپ کو بائیں طرف کئی فیچر اور تجزیے بھی ملیں گے. اکیلی آواز اٹھے تو کوئی نہیں سنے گا, یہ بھی ایک فیچر ہے. اس کے بعد ایک اور فیچر ہے جو کرکٹ کے بارے میں ہے. میڈیا سے بات کرنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے, یہ کیا کہا ہے اور کس نے کہا ہے. اور ایک اور فیچر ہے کشمیر, مفتی سعید کے لیے کانٹوں کا تاج. یہ فیچر پڑھنے کے لیے bbc-urdu.com حاضر ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے. ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے, ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لیں. پروگرام کھیل کے میدان سے. Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him. یہ سارے وہاں سے مراتے لے کے اب ان کو کیڑے نظر آتے ہیں اس کے اندر. ارے بھائی اپنا پہلے سسٹم مضبوط کرو. Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history. پروگرام کھیل کے میدان سے. دنیا کے سارے اسپنرز نے میرے سے سیکھا اللہ کی مہربانی سے, اور آپ وہاں پہ مشتاق احمد کو رکھ لیتے ہو بھی لعنت ہے تمہارے اوپر. ان کا اگر وشواس میرے اوپر نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں میرے لائف میں نہیں ہوتی. جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں. Djokovic's forehand, Federer with a backhand into the net. Djokovic is back in the Grand Slam winners circle. پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں. اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان ہے.
کرکٹ ورلڈ کپ میں نئے ریکارڈز بننے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور جنوبی افریقہ کے کپتان اور سٹار بلے باز اے بی ڈی ویلیئرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں تیز ترین 150 رنز کا ریکارڈ بنا دیا ہے. ان کی اس ریکارڈ بلے بازی اور لیگ اسپنر عمران طاہر کی شاندار بولنگ کی بدولت جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 257 رن سے شکست دے دی ہے. ڈی ویلیئرز نے 150 رن صرف 64 گیندوں پر مکمل کیے جبکہ مجموعی طور پر انہوں نے 66 گیندوں پر 8 چھکوں اور 17 چوکوں کی مدد سے 162 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 408 رنز بنائے. جواب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 151 رنز پر ڈھیر ہو گئی. عمران طاہر نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. دوسری جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا تیسرا میچ اتوار کے روز زمبابوے کے خلاف برسبن میں کھیل رہی ہے اور زمبابوے کے کوچ ڈیو وارٹمور کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستانی ٹیم کی قوت کا اندازہ ہے. یہ ایک سخت میچ ہوگا. برسبن سے عبدالرشید شکور کی رپورٹ. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ ڈیو وارٹمور زمبابوے کے کوچ کی حیثیت سے اس ورلڈ کپ میں موجود ہیں. ظاہر ہے پاکستانی ٹیم کے بارے میں ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستانی ٹیم کی خامیوں کے بارے میں کیا کہیں گے تو وارٹمور کا کہنا تھا کہ خامیاں نہیں خوبیاں اور پاکستانی ٹیم کی قوت. Well, I know the strengths of the Pakistan team. I'd rather look at it. My glass is always half full, not half empty. Well, I think they'll be really keen to get off to get some points. وارٹمور کہہ رہے ہیں مجھے پاکستانی ٹیم کی قوت کا بخوبی پتہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ گلاس آدھا خالی ہے نہ کہ آدھا بھرا ہوا. چونکہ پاکستانی ٹیم 2 میچز ہار چکی ہے لہٰذا وہ جیت کے لیے سخت بے چین ہے. عالمی کپ میں کل 2 میچز کھیلے جائیں گے. پول اے سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جبکہ پول بی سے بھارت اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے ہوں گی. کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر. پاکستان میں سائبر جرائم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کئی بل اس وقت گردش کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے لہٰذا پہلے اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی اور پیش کریں گی شمائلہ خان. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ادیبوں اور اساتذہ سمیت سینکڑوں افراد نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت رائے کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کو شعوری طور پر جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان نے PIA کے کنٹری مینیجر کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے پر احتجاجاً بنگلہ دیش جانے والی پروازوں کو آئندہ 11 روز تک معطل کر دیا ہے. بھارتی ریاست گجرات میں ایک ذیلی عدالت نے سن 2002 کے مذہبی فسادات کے 6 ملزمان کو قتل کے ایک کیس میں بری کر دیا ہے. امریکہ کی ریاست میزوری میں سلسلہ وار فائرنگ کے دوران 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ BBC اردو سروس ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین BBC کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. رخ کریں گے ایک بار پھر پاکستان کا، جہاں کے قبائلی علاقے اور اورکزئی ایجنسی میں حکام نے یہ بتایا ہے کہ ایک زیر تعمیر کالج پر ہونے والے بم حملے میں کالج کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے. یہ تفصیلات ہمیں بتائیں گی پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی. پولیٹیکل انتظامیہ اورکزئی کے ایک اہلکار نے BBC کو بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح تقریباً 6 بجے کے قریب لوئر اورکزئی ایجنسی کے صدر مقام کلایا میں بازار کے علاقے میں پیش آیا. انہوں نے کہا کہ نامعلوم افراد نے علاقے میں تعمیر ہونے والے لڑکوں کے کالج میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ دھماکے سے کالج کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے جس میں برآمدہ اور 4 کے قریب کمرے شامل ہیں. اہلکار کے مطابق حملے کی وجہ سے کالج کی عمارت میں دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں. تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. خیال رہے کہ اورکزئی ایجنسی میں اس سے پہلے بھی تعلیمی اداروں پر شدت پسند تنظیموں کی طرف سے متعدد بار حملے ہو چکے ہیں. تاہم حالیہ کچھ عرصے سے ان واقعات میں کمی دیکھی جا رہی ہے. اورکزئی ایجنسی میں کلایا کا علاقہ انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے. اس علاقے میں شیعہ قبائل کی اکثریتی آبادی پائی جاتی ہے جن پر پہلے بھی خودکش اور بم حملے ہوتے رہے ہیں. ان حملوں میں شیعہ قبائل کے متعدد افراد ہلاک ہوئے جبکہ ان حملوں کی ذمہ داری وقتاً فوقتاً کالعدم تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں.
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصہ سے عمومی طور پر قبائلی علاقوں میں بھی تعلیمی اداروں اور سرکاری تنصیبات پر حملوں میں کمی آ رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بیشتر قبائلی ایجنسیوں میں فوج اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کے باعث وہاں سے شدت پسندوں کو نکال کر پاک افغان سرحدی علاقوں کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ اس وقت تمام قبائلی علاقوں میں فوج یا سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات ہیں اور ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں شدت پسند مستقل طور پر قابض ہوں۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC، پشاور۔ بلوچستان کے علاقے حب سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ مقامی پولیس کہتی ہے کہ یہ اسی شخص کی لاش ہے جو کچھ عرصے قبل کراچی سے لاپتہ ہوا تھا۔ ہلاک کیے جانے کے بعد اس کی لاش حب کے علاقے میں پھینک دی گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔ اب پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ لاش گزشتہ روز ایک پل کے نیچے سے ملی تھی۔ اہلکار نے بتایا کہ لاش کی شناخت فیاض کریم کے نام سے ہوئی ہے، جس کا تعلق بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور سے تھا، لیکن وہ اب اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کراچی کے علاقے ڈالمیا میں رہائش پذیر تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش اب کے علاقے میں پھینکی گئی تھی۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ لاش کی گردن پر رسی کے نشانات تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے پندہ لگا کر ہلاک کیا گیا۔ فیاض کریم کی لاش کے حوالے سے قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے آج ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ بیان کے مطابق چند روز بیشتر ایک چاپے کے دوران فیاض کریم کے والد کو زخمی کیا گیا، جبکہ خود فیاض کریم کو حراست میں لیا گیا تھا۔ بیان میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ 14 فروری کو آوران کے علاقے سنڈم سے متعدد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ بعد میں ان میں سے ڈاکٹر ثناء اللہ نامی ایک شخص کی لاش پھینک دی گئی تھی۔ بیان میں اس سلسلے میں حکومتی اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، لیکن سرکاری حکام کا وقتاً فوقتاً اس حوالے سے جو موقف سامنے آتا رہا ہے ان میں ان الزامات کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ حکومتی ادارے ایسی کسی بھی کارروائی میں ملوث نہیں ہیں۔ دوسری جانب کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے گزشتہ شب ڈیرہ بگٹی ٹاؤن کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر راکٹ حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، BBC، کوئٹہ۔ حب میں لاپتہ شخص کی لاش ایسے موقع پر ملی ہے جب بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار مسنگ بلوچ مسنگ پرسنز کے لانگ مارچ کو رواں ہفتے میں 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ اس پیدل مارچ کا آغاز کوئٹہ سے کراچی اور وہاں سے اسلام آباد تک کیا گیا تھا۔ 28 فروری کو یہ مارچ 107 دن کا سفر طے کر کے اسلام آباد میں داخل ہوا تھا اور اس مارچ میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔ کراچی پریس کلب کے باہر فٹ پاتھ پر قائم کیمپ میں تصاویر کے گھیرے میں موجود عبدالقدیر بلوچ سارا دن تسبیح پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے بیٹے عبدالجلیل کی واپسی کے دن گنتے تھے، اب وہ تمام لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی واپسی کے خواہش مند ہیں۔ جولائی 2009 کو بلوچستان سے لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا بنیاد رکھا، جس کے بعد بلوچستان کے علاوہ کراچی اور اسلام آباد تک یہ احتجاج پھیل گیا۔ تنظیم کے موجودہ چیئرمین قدیر بلوچ بتاتے ہیں کہ جب یہ تنظیم قائم ہوئی تو لوگ ضرور لاپتہ ہوتے تھے، تاہم مسخ شدہ لاشیں اتنی تعداد میں نہیں ملتی تھیں۔ جب ہمارے لوگ لاپتہ ہو رہے تھے اس وقت مسخ شدہ لاشیں کم آ رہی، اس وقت ہم لوگوں نے لواحقین نے یہ محسوس کیا کہ آیا اس پلیٹ فارم کو ہم خود کیوں نہ چلائیں بنسبت دوسرے پارٹیوں کے۔ ایسے پارٹیاں بھی ہیں وہ سودا بازی کرتے ہیں ہمارے اوپر، ان کا تو کوئی لاپتہ نہیں ہوا ہے، ان کا کوئی شہید نہیں ہوا ہے۔ ہم لوگ اپنا یہ ایک تنظیم کیوں نہ بنائیں اس سلسلے میں، ہم خود ہی اس کو نہ چلائیں۔ ہر عہدے لواحقین سے لیے اور مختلف ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں بلوچستان کے اس میں ایک کوآرڈینیٹر بھی مقرر کی، تاکہ جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں یا لاپتہ ہوتے ہیں تو ان کے کوائف سارا آپ ہمیں بھیج دیا کریں تاکہ ہم ان کی لسٹ بنائیں۔ بلوچستان ہو یا کراچی، جہاں سے بھی بلوچ نوجوان کی لاش برآمد ہوتی ہے تو صحافیوں کا پہلا ٹیلی فون عبدالقدیر بلوچ کے پاس جاتا ہے، جو کبھی کوئٹہ پریس کلب تو کبھی کراچی اور اسلام آباد میں اپنے کیمپ میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پاس موجود فہرست دیکھ کر تصدیق یا تردید کرتے ہیں کہ نوجوان لاپتہ تھا یا نہیں اور وہ کہاں سے اور کب اٹھایا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے اس وقت کٹھن اور تکلیف دہ قدم اٹھایا جب کوئٹہ سے اسلام آباد تک مارچ کیا گیا اور وہ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوئے کل 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ اس پیدل مارچ کا آغاز کوئٹہ سے ہوا،
جو بعد میں کراچی پہنچا۔ چند روز کے قیام کے بعد دوبارہ اسلام آباد روانہ ہوا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین نے تقریباً 107 روز کا سفر طے کر پرامن اور طویل مارچ کی ایک نئی مثال قائم کی۔ لاپتہ ذاکر مجید کی ہمشیرہ فرزانہ مجید اس لانگ مارچ کے بارے میں اپنی یادداشتیں تحریر کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ سے ذہنوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اس لانگ مارچ سے ایسے ہوا کہ ہمارا پیغام جو ہے گھر گھر گیا، اور جو ہے ہم لوگ جس طرح پہاڑوں میں سے ہم لوگ گزرتے، بیابانوں میں سے ہم لوگ گزرتے تھے، وہاں کی آبادی، وہاں تک بھی جو ہے ہمارا پیغام گیا کہ بھئی ان کے یہاں اس طرح جو ہے لوگوں کو اٹھا کر لے کر گئے، اور یہ جو ہے ہمت کر کے اپنے پیاروں کی زندگیوں کے لیے، اپنے جو ہے حقوق کے لیے اور ظلم کے خلاف یہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ اور عبدالقدیر بلوچ کی گرد تصاویر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2013 میں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود حکومت جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی ہے۔ حکومت آئین پاکستان اور بین الاقوامی معاہدوں کے باوجود انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی روک تھام نہیں کر سکی ہے۔ وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز اور بلوچ انسانی حقوق کی تنظیموں نے گھروں تک محدود کئی خواتین کو پلیٹ فارم فراہم کیا جن کے نوجوان لاپتہ تھے۔ لاپتہ ذاکر مجید کی بہن فرزانہ مجید بھی ان خواتین میں شامل ہے۔ ابھی اگر کسی کے بھائی کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو اس کا بھائی اگر سامنے آتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، تو ظاہری بات ہے اگلے دن چھوٹے بھائی کو بھی وہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، چھوٹا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے واقعات پیش بھی آئے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو ہے بہنوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے ایک بھائی گیا ہے تو دوسرے بھائی کو جو ہے ہمیں اس طرح کا ہمیں نقصان نہ ملے، تو ہم بہنیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے یا جو ہماری تنظیموں میں باقی جو میل حضرات ہیں ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ مل کر کام کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ عبدالقدیر بلوچ کے بیٹے عبدالجلیل ریکی کی لاش 2011 میں برآمد ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس جدوجہد سے دستبردار ہونے کے بجائے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ اب وہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر جنیوا تک پیدل مارچ کے خواہش مند ہیں، جس کے لیے ان کی خط و کتابت جاری ہے۔ انسانی حقوق کی ملکی سطح کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کے لوگ کبھی کبھار بھولے بھٹکے قدیر بلوچ کے کیمپ پر آ ہی جاتے ہیں۔ یہی حالت مقامی میڈیا کی بھی ہے۔ ریاض سہیل، BBC کراچی۔ پاکستان میں سائبر جرائم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے مختلف مجوزہ بل حکومت، پارلیمان اور سول سوسائٹی میں گردش کر رہی ہیں، لیکن ان کی تعداد اور مقاصد کے بارے میں ابہام بدستور موجود ہے۔ یہی ابہامی کیفیت اسلام آباد میں آج ختم ہونے والی 2 روزہ سائبر کانفرنس کے پہلے سیشن میں دیکھی گئی، جہاں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید بھی موجود تھے۔ سائبر جرائم کے بارے میں پاکستان میں کبھی آرڈیننس کے ذریعے وقتی افاقے کی کوشش تو کی گئی، لیکن صورتحال ابھی بھی جوں کی توں ہے۔ یہ صورتحال دن بدن مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا استعمال پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا غیر اخلاقی اور غیر قانونی استعمال بھی۔ بائٹس فار آل نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس کانفرنس کا انعقاد ایک مقامی ہوٹل میں کیا ہے۔ سینٹ کی ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کی صدارت میں ایک ذیلی کمیٹی نے سائبر جرائم سے متعلق پروٹیکشن آف سائبر کرائم بل 2014 کی منظوری دی ہے۔ یہ بل پیپلز پارٹی کے سینیٹر کریم احمد خواجہ نے پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی سائبر بل پیش کیا ہوا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کا سائبر جرائم سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا بل وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کے زیر غور ہے۔ سائبر جرائم سے متعلق قانون سازی پر بات کرتے ہوئے یورپین یونیورسٹی میں سینٹر فار انٹرنیٹ اینڈ ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر بین ویگنر نے کہا کہ چونکہ دنیا بھر میں سائبر کرائم سے متعلق کہیں بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کو اس بابت نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بین ویگنر The challenge is almost that people are debating 5 different bills in different contexts here and different copy pastings that have happened between them. چیلنج یہ ہے کہ لوگ 5 مختلف بلوں پر مختلف تناظر میں بحث کر رہے ہیں، ان کے درمیان کاپی پیسٹ بھی ہوا ہے، لیکن پینل کے ارکان اہم جزیات پر متفق ہیں۔ یہ زیادہ آپس میں بات کرنے اور بتانے کا معاملہ ہے۔ اہم نکات پر سب متفق ہیں جنہیں بآسانی یکجا کیا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر زاہد جمیل نے سول سوسائٹی کی جانب سے مرتب کردہ بل کے چیدہ نکات بھی کانفرنس میں شرکاء کے سامنے رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اب تک اس موضوع پر سفارشات اس خطے کے دیگر ممالک جیسے کہ افغانستان اور سری لنکا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ زیر غور مسودوں میں
اس قانون کے غلط استعمال سے متعلق حفاظتی پہلو نکال دیے گئے ہیں۔ ان کے خیال میں اس سے سائبر جرائم میں ملوث افراد کو خوش ہو جانا چاہیے۔ مصنفہ اور حقوق انسانی کی کارکن گل بخاری نے زیر غور سول سوسائٹی کے بل سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بعض خفیہ ایجنسیاں کسی قانون کے تحت نہیں آتیں اور حکومت انہی سے سائبر جرائم کی تحقیق میں اگر مدد کے لیے رجوع کرتی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بل تشدد کے ذریعے تحقیقات کا راستہ بھی نہیں روکتا۔ ماہرین کے پینل میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عارف الوی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی کمیٹیاں محض ایک بل پر غور نہیں کرتیں اور دیگر مسودوں سے بھی استفادہ کرتی ہیں اور ان کی اچھی باتیں حتمی بل میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی: آپ کا مسودہ ترک کیا گیا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا کام موجود ہے۔ میرا خیال نہیں کہ مجھے نا امید ہونا چاہیے۔ جب بل ایوان میں آئے گا تو اس وقت سول سوسائٹی اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے یہ بتایا ہوتا کہ یہ بل نہیں آئے گا تو میں اس پر اتنا کام نہ کرتا۔ اب تک کی حکومتی اور سول سوسائٹی کوششوں سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں سائبر جرائم کا بل منظور ہونے میں کافی وقت درکار ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔ بھارت کی ریاست گجرات کی ایک عدالت نے سن 2002 کے مذہبی فسادات کے 6 ملزمان کو قتل کے ایک کیس میں بری کر دیا ہے۔ گجرات میں خوریزی کے دوران ایک برطانوی کنبہ بھی تشدد کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ لوگ گجرات میں اپنے آبائی گھر لوٹ رہے تھے کہ ہندو شدت پسندوں نے انہیں ان کے ڈرائیور سمیت قتل کر دیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔ بری کیے جانے والے افراد پر الزام تھا کہ وہ حملہ کرنے والے ہجوم میں شامل تھے۔ گجرات کے فسادات میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ نے ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کام کرنے والی خصوصی تفتیشی ٹیم نے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی۔ حملے میں مرنے والوں کے بھائی یوسف داؤد کا الزام ہے کہ پولیس نے تفتیش میں سنجیدگی نہیں دکھائی اور عدالت کے فیصلے پر انہیں کوئی حیرت نہیں ہے۔ پولیس اور اتھارٹیز وغیرہ اس نے کچھ اچھا انویسٹیگیشن نہیں کیا، اسی لیے ہم تو ایک اتنے سال سے ہمارے سوچا کہ یہ اس میں کچھ کنوکشن نہیں ہو جائے گا۔ وہ پہلے سے وہ جو اس کا کام کرنے تھا، وہ انویسٹیگیشن وغیرہ وہ پہلے سے نہیں کرا، اسی لیے ابھی جب وہ ورڈکٹ آیا کہ وہ اکیوز کا اکویٹل ہو گیا، وہ ورڈکٹ میں کچھ حیران نہیں ہے۔ یوسف داؤد یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بھائی اور چچا کے ساتھ جو ہوا اس کے باوجود گجرات سے ان کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ہم تو آتے ہیں، ہمارے گھر بھی وہاں ہے، ہمارے زمین بھی وہاں ہے، ہمارے امی بھی ابھی وہاں ہے۔ وہ گجرات کے لوگ ہیں، گجرات کے لوگ وہ معمولی لوگ ہیں، وہ بہت اچھا لوگ ہیں۔ اچھا، ہم تو وہاں ہمارے پیار تو ہے، لیکن یہ بہت افسوس بات ہے کہ اور شرم کی بات ہے کہ وہ مہمان تھا، یہاں سے مہمان تھا، اور مہمان کے طریقہ کیا تھا۔ اچھا، وہ یو کے سے وہ ٹورسٹ کیا، وہ ہالیڈے کے بارے کیا۔ اگر وہ انڈیا سے کچھ ٹورسٹ انگلینڈ میں آتے ہیں اور اس کو برن اپ کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے۔ آپ کی کیا فیلنگ ہے اس بات میں؟ گجرات کے فسادات کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی ایک وزیر مایا کوڈنانی سمیت درجنوں لوگوں کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ پولیس کی بے توجہی کی وجہ سے بہت سے کیسز میں انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔ ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔ ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔ لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔ حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔ جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔ اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔
ریاض مسرور BBC سری نگر. دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی BBC اسلام آباد. باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے. سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. اب سنیے کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں پر مبنی پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش ظہیر الدین باور. پیچھے جتنی سیریز ہوئی ہیں آپ کی ون ڈے سیریز، یہ تب کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، آپ نے محنت کسی اور پہ کی اور کھلا کسی اور کو رہے. فیلڈنگ کا بھی آپ دیکھ لیں نظام، یہاں پہ ان کو یہ چینج کریں، 7 بیٹسمینوں سے کھلا کے کیا کر لیں گے. محنت کن پر کھیلیں کون. پاکستانی ٹیم کو مشورہ کہ دوسروں سے سیکھو، اور کرکٹ ورلڈ کپ 2015 میں 300 کے انبار کے بعد 400 بھی. کھیل کے میدان سے ظہیر الدین بابر کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 23 سال پہلے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والا ورلڈ کپ جیتا تھا، تو اس ٹیم میں فاسٹ بالر عاقب جاوید بھی شامل تھے. آج جب عالمی کپ دوبارہ انہی ملکوں میں ہو رہا ہے تو عاقب جاوید متحدہ عرب امارات کی ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے وہیں پر ہیں. برسبن میں متحدہ عرب امارات اور آئرلینڈ کے میچ کے موقع پر ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے عاقب جاوید سے بات کی اور پہلے تو پاکستان کی اب تک کی مایوس کن کارکردگی پر ان کی رائے مانگی. بہت لو ہے، اور یہ اتنا برا حال ابھی آپ ریسنٹلی ابھی لگ رہا ہے. سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے وہ ٹھیک ٹھاک ٹیم تھی، ٹھیک ٹھاک T20 ورلڈ کپ بھی جیتا انہوں نے، اور اس کے بعد بھی اچھا کرتے آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ ان کا فٹنس لیول اتنا لو ہو گیا ہے. ایک کلچر آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. عمران نے آگے کیا کیا تھا؟ ایک کلچر ڈیولپ کیا ہارڈ ورک کا. تو سارے وہ جو 70-80s کی ٹیم تھی اس کو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یار دس از اے نیو پاکستانی ٹیم. اور جب وہ عمران کے ساتھ کھیلے ہوئے لوگ چلتے گئے اس مائنڈ سیٹ والے رہے، جب وہ سائیڈ پہ ہوئے تو بالکل آج وہی ہے کہ کوئی محنت کرنا نہیں چاہتا. تو ورلڈ کپ کی حکمت عملی کو پاکستان کا سابق کرکٹر مگر اب پرائی ٹیم کا کوچ کیسے دیکھتا ہے؟ فار دس ورلڈ کپ ان کی پریپریشن ہے ہی نہیں. وہ اس طرح سے کہ ابھی ورلڈ کپ میں آپ کا بالنگ اٹیک ہے محمد عرفان، سہیل اور یہ وہاب. تو یہ پیچھے جتنی سیریز ہوئی ہیں آپ کی ون ڈے سیریز، یہ تب کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، آپ نے محنت کسی اور پہ کی اور کھلا کسی اور کو رہے. سرفراز جیسا پلیئر جس نے اتنے سالوں بعد پاکستان کو ایک ایسا وکٹ کیپر بیٹسمین ملا کہ سوچا کہ یار یہ روز کی پرابلم اب ختم ہو گئی ہے، وہ پھر کریٹ ویسے سے شروع ہو گئی. جب آپ پرفارمنس دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے اور آگے ایک میچ میں آپ نے نہیں کیا تو آپ نے اس پلیئر کو پھر ڈاؤٹ میں ڈال دیا کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. آئی اسٹل بلیو کہ اگر ایسا پلیئر کسی اور ٹیم کے پاس ہو تو وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کبھی نہ کھلانے کی، اور کبھی باتیں کرتے اس کو اوپن بھی کیوں اوپن کرا دو. جو اس کا 6 نمبر 1 ہے اس کے اوپر اس کو پرابلم کیا ہے. مصباح کے ساتھ میں نے کام بھی کیا. مصباح جو نا کوچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوچ اس کو کنونس کرے اور اس کو کہے کہ نہیں یار یہ ہم نے 5 بالر سے جانا ہے، اگر آپ نے 8 بھی بیٹسمین کھلا لی ہے نا تو اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 4 بالر سے جائیں گے تو 300 ہو جائے گا، لیکن دیر از اے نو گارنٹی کہ 300 ہونے کے بعد 8 بیٹسمین یا 9 بھی ہو 300 چیز کریں گے. یہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو چینج کریں. ایک 5 بالر کھلائیں، سرفراز کو واپس لے کر آئیں. یہ جو کیچز جا رہے ہیں پیچھے ایسی بیٹنگ پچوں میں اگر آپ نے کیچ کو نکلے وہ چھوڑ دو تو پھر یو ول اینڈ اپ. اور اس ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کے تجربات کے بارے میں عاقب جاوید نے کیا کہا؟ یونس خان کو تو بالکل اوپن نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ یہ وہ پچز نہیں ہیں جہاں پہ مڈل آرڈر آئے اور اوپن پہ کھیل رہے. یہاں سب سے جو مشکل فیز ہے وہ پہلے 10 اوور ہیں. جس ٹیم نے 10 اوور میں کوئی وکٹ نہ دی وہ 300 ہی کرے گی، اور جس نے 3 دے دی وہ پھر کہاں کرے گی 300. تو اس لیے میک شیور کہ آپ اپنے اوپنرز کو کھلائیں. اور یہ ایسا پتہ نہیں، ہم کرکٹرز کو کبھی کبھی کرکٹ سے زیادہ لے جاتے ہیں کہ اب یونس ہے تو وہ آیا تو اس کو اگر ہم بٹھا نہیں سکتے. کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ آپ اگر نئی چیزیں صحیح چل رہی تو اس کو کہو کہ اوکے یار ہم اب میچ جیتنے آئے یا ایک دوسرے کو یا کھلانے آئے. ایکسپیکٹ تھا کیونکہ جو حالات
ایک اور سابق پاکستانی کرکٹر مدثر نظر سے ملیے. آج کل دبئی میں قائم ICC گلوبل اکیڈمی کے ہیڈ کوچ ہیں. متحدہ عرب امارات نے بھی بیٹنگ کے شعبے کے لیے ان کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں. برسبن میں عبدالرشید شکور نے انٹرویو کے لیے گھیرا تو مدثر نظر نے آئینہ دکھایا اور کہا پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کی کیا پوچھتے ہو, جیسی توقع تھی وہی تو ہو رہا ہے. جو آپ کا نمبر 1 بالر رہا پچھلے 2 سال سے 3 سال سے ایک دم سے وہ ٹیم سے باہر ہو جائے. اس کے بعد دوسرا حفیظ, پھر جنید خان. پاکستان کے جتنے بھی بالر یہاں کھیل رہے ہیں, جتنے پاکستان میں پیچھے ہے, کسی میں اتنا اسکل لیول نہیں جتنا جنید خان کا ہے. تو اس کا مس آؤٹ کرنا بہت بڑا ایک ڈباکل تھا پاکستان کے لیے. لگ یہ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم ایک بالر کم کھلا کر بیٹنگ لائن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھی حکمت عملی یا بری؟ ان پچیز پہ آسٹریلیا میں آ کے آپ کے عام سے میڈیم پیسز نہیں چلتے, عام سے آپ کے اسپن بالرز نہیں چلتے. یہاں پہ آپ کو کوشچن چاہیے ہوتا ہے چھٹے بالر کا. تو بڑی بڑی ٹیمیں ہیں 6 بالر کے ساتھ کھیلتی ہیں. اور پاکستان کا تو آپ کو فیلڈنگ کا بھی آپ دیکھ لیں نظام. یہاں پہ ان کو یہ چینج کریں, 7 بیٹسمینوں سے کھلا کے کیا کر لیں گے, بجائے اس کے کوشش کریں کہ دوسری ٹیم 250 پہ رکھیں اس کو تاکہ آپ اس اسکور چیز کر پائیں. 300 ایک دفعہ ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی شائقین ہی کو ان کی ٹیم نے مایوس کیا یا ان کے غم میں اور بھی کوئی ملک شریک ہے؟ ورلڈ کپ کی اب تک کی صورتحال سنانے کے لیے میری مدد کی نئے ساتھی ذیشان حیدر نے. بالکل پاکستان برا تو پرفارم کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ٹیمیں بھی ایسی ہیں جو ابھی تک اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائی ہیں اس ورلڈ کپ میں. جیسے انگلینڈ ہے, وہ بھی اپنے پول میں بالکل آخر میں ہی ہے اور اب تک 2 میچز وہ ہار چکا ہے اور 1 ہی میچ جیتا ہے. پاکستان کا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے 2 میچز کھیلا ہے لیکن دونوں ہارا ہے, لیکن اس کے چانسز ہیں ابھی. لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے میچز جو آئندہ آنے والے میچز ہیں بڑے مارجن سے جیتنے پڑیں گے. پاکستان کا اگلا میچ زمبابوے کے ساتھ ہے. ایک امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹی بیچاری ٹیموں میں شمار ہوتی ہے. اسی طرح کچھ دیر پہلے ہم عاقب جاوید کو سن رہے تھے جو کہ کوچ ہیں UAE کی ٹیم کے. تو یہ تو بڑی ٹیمیں آپ نے بتائیں جو نمایاں ٹیمیں تھیں, توقعات تھیں, پوری نہیں اتر پا رہی. جو یہ چھوٹی اور بیچاری ٹیمیں کھیلاتی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ بیچاری ٹیمیں نہیں ہیں, ایسوسیٹ ٹیمز جو ہیں انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے اس ٹورنامنٹ میں, جن سے اتنی زیادہ امید اور توقعات نہیں رکھی جا رہی تھی. زمبابوے جو ہے وہ اب تک جو ہے پاکستان سے بھی اچھا پرفارم کر چکا ہے, میں مطلب ایسا کہنا چاہوں گا, کیونکہ وہ 250 سے زیادہ رنز کر چکا ہے جو پاکستان نے اب تک نہیں کیا اس ورلڈ کپ میں. دوسری طرف اگر آپ UAE کو دیکھیں تو وہ آئرلینڈ کے خلاف ایک سخت مقابلے کے بعد مطلب جیتتے ہی ہاری ہے. اور اس کے علاوہ میں آئرلینڈ کا تو خصوصی طور پہ ذکر کروں گا جو اب تک 2 میچز کھیل چکی ہے اور دونوں میں اس کو کامیابی ہوئی ہے. اور انہوں نے اپنے سے کافی بڑی ٹیم کہی جانے والی ویسٹ انڈیز ٹیم کو 300 رنز چیز کیا ہے. افغانستان کا کیا کہیں گے؟ افغانستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اور جیسے کہ کل ان کے کوچ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی ٹیم بڑا اچھا کھیل رہی ہے لیکن کامیابی نہیں لے رہی. لیکن کل انہوں نے اپنے ورلڈ کپ میں پہلا میچ جیت لیا. Shapoor is the hero for Afghanistan. Scotland have lost this match and Afghanistan have won the most historic encounter in Dunedin. It's their first World Cup victory. ورلڈ کپ کی تاریخ میں افغانستان نے پہلا میچ جیتا. تو یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں کرکٹ کا ورلڈ کپ جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جاری ہے اس وقت کہاں کھڑا ہے, کتنا ہو چکا, آگے کیا آنے کو ہے؟ 2015 میں ہونے والا جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے اس میں پہلے 2 ہفتے کافی دلچسپ رہے ہیں, اور اس میں اب تک 11 بار 300 رنز اسکور بورڈ پہ جوڑ چکی ہیں ٹیمیں, جو کہ کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. اور آج تو 400 رنز بھی بن گئے, جیسا آپ نے دیکھا ہوگا جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف 408 رنز بنائے. It's gone even further over long on. That is in row 20. 400 is up for South Africa. The West Indies bowlers need some form of therapy. جیسن ہولڈر جو کہ ان کو آخری اپنے 2 اوورز میں 64 رنز پڑے. تو بالنگ اگر دیکھیں, بالنگ مجموعی طور پر اس ورلڈ کپ میں کیسی رہی ہے, بالرز کی فیلڈنگ کیسی رہی, بیٹسمین جن سے توقعات تھیں وہ کس نے پانی پھیرا توقعات پہ, اور ایسے کون سے بلے باز یا بالر ہیں جو ابھر کر سامنے آئے؟ بلے بازوں میں اگر ظہیر آپ دیکھیں تو کرس گیل نے اسی ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کی پہلی ڈبل سینچری سکور کر دی.
اے بی ڈی ویلیئرز نے 150 تیز ترین 150 رنز بنا دیے اسی ورلڈ کپ میں. برینڈن میکلم نیوزی لینڈ کے جو ہیں کپتان, انہوں نے تیز ترین ہاف سینچری ورلڈ کپ کی بنا دی. تو اس طرح بیٹسمین تو کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن بالنگ سائڈ پہ تھوڑا سا لگ رہا ہے یا تو وکٹس کی وجہ ہے یہ, کیونکہ ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو وکٹیں ہیں وہ بالرز کے لیے کافی سازگار سمجھی جاتی تھی, لیکن ہر میچ میں آلموسٹ 300 رنز پڑ رہے ہیں. تو بالنگ میں ٹیم سعودی کا ذکر میں کرنا چاہوں گا, جو نیوزی لینڈ کے بالر ہیں. انہوں نے تنہا انگلینڈ کے خلاف 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جو کہ بیسٹ بالنگ فگرز ان کے ہیں. اس طرح مطلب تھوڑا حیران کن ہوگا, لیکن پاکستانی ٹیم بھی جو ہے وہ سہیل خان پاکستانی ٹیم کے جو فاسٹ بالر ہیں وہ بھی بہترین بالرز میں شامل ہیں, جنہوں نے بھارت کے خلاف 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. فیلڈنگ اس وقت پاکستان کی فیلڈنگ پہ بڑا تنقید ہوئی. پچھلا میچ جو پاکستان نے کھیلا تو سبھی اسی طرح کر رہی ہیں, صرف پاکستان نہیں, شاید پاکستان جو ہے وہ اس وقت سب سے بدترین فیلڈنگ پرفارمنس دے رہی ہے. اس کی کیا وجہ؟ اور اس کی وجہ تو ان کے کوچ کے ساتھ کچھ تنازعات بھی پچھلے دنوں سامنے آئے تھے فیلڈنگ کوچ کے ساتھ, لیکن پاکستان نے پچھلے میچ میں بھی تقریباً 6 کیچز چھوڑے تھے, اور اس سے پہلے بھارت کے خلاف بھی انہوں نے وراٹ کوہلی کے 2 کیچز چھوڑے تھے, جس کے بعد وہ 100 کر گئے. تو اس طرح پاکستانی ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر صرف حارث سہیل ہیں جنہوں نے پورے ابھی تک ورلڈ کپ کے 2 میچز کھیلے اور 2 کیچز پکڑے صرف, اور وہی سامنے ہیں. تو پوائنٹس ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں دونوں پولز میں کون سی ٹیم کہاں کھڑی ہے؟ پول اے سے دیکھیں تو نیوزی لینڈ ٹاپ پہ ہے, جنہوں نے ابھی تک 3 میچز کھیلے ہیں اور تینوں میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. سری لنکا دوسرے نمبر پہ ہے, جنہوں نے 3 میچ کھیلے ہیں, 2 جیتے اور 1 ہاری ہے. اسی طرح اگر آپ پول بی میں دیکھیں تو بھارت پہلے نمبر پہ ہے, 2 میچز کھیلے, دونوں جیتے. ساؤتھ افریقہ 3 میچز کھیلے, 2 جیتے 1 ہارے. اور پاکستان جو ہے وہ بالکل آخر پہ ہے اپنے پول میں, اور پاکستان کو پہلی 4 ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے بڑے مارجن سے میچز جیتنے پڑیں گے. اگلے مرحلے میں کوارٹر فائنلز میں جانے کے لیے ان کو اپنے تمام میچز تو جیتنے ہی پڑیں گے, لیکن ان میں سے 1-2 میچز ان کو بڑے مارجن سے جیتنے پڑیں گے تاکہ ان کا رن ریٹ بہتر ہو سکے. اسی کے ساتھ کھیل کے میدان سے ظہیر الدین بابر کو اجازت. اور اسی کے ساتھ ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے, مگر تازہ ترین کے لیے bbcurdu.com حاضر ہے. سروین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں اسکاٹ ہینڈرسن نے, اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے عامر صدیق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان. بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں ادیبوں اور اساتذہ سمیت سینکڑوں افراد نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت رائے کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کو شعوری طور پر جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جرمنی کی پارلیمنٹ نے یونان کے بیل آؤٹ پروگرام میں جون تک توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ملک پر مغربی پابندیوں اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث اپنے اسٹاف کی تنخواہوں میں 10% تک کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور میکسیکو کی پولیس نے ملک میں منشیات کے سب سے بڑے سرغنہ سروینڈو گومیز مارٹینیز کو گرفتار کر لیا ہے. یہ BBC اردو سروس ہے.